अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिशानि हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज का टॉपिक है 5 कीज़ टू वेल्थ। इस्लाम वेल्थ को हासिल करने के कौन से ऐसे तरीके सिखाता है कि जिसको सीखने के लिए लोग स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, MBA करते हैं, अकाउंट्स पर सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि वेल्थ इस दुनिया में मेरे पास आ जाए। हकीकत यह है, इस दुनिया में वेल्थ की नीड हर इंसान को है। अरबी में कहा जाता है अन्नासु फिद दुनिया बिल माल व फिल आखिरती बिल आमाल, कि दुनिया में लोगों को अगर कुछ मिलता है, चाहे वो स्टेटस हो, रिस्पेक्ट हो, वो माल की वजह से मिलता है, और आखिरत में इज्जत अच्छे आमाल की वजह से मिलती है। तो दुनिया में माल की नीड तो हर ह्यूमन बीइंग को है। जो भी लिविंग थिंग है उसको माल चाहिए, वेल्थ चाहिए। मगर इससे पहले कि मैं माल और मनी की बात करूं, वेल्थ की डेफिनेशन क्या है? अरबी में वेल्थ को कहा जाता है रिज़्क़ुन। जैसे सूरतुल बकरा में ना वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वेल्थ के लिए। अच्छा, वेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हेल्दी बॉडी इज़ अ वेल्थ। ये अच्छा जिस्म, सेहतमंद जिस्म होना, ये वेल्थ है। अगर आपका रिलेशन अच्छा है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ये काइंड ऑफ वेल्थ है। इसी तरह अगर आपके पास मनी है, ये भी एक काइंड ऑफ वेल्थ है। मगर हमारा जो फोकस होता है कि जब भी वेल्थ की बात की जाती है तो हम मनी देखते हैं कि लैक ऑफ इट और मोर ऑफ इट। अगर तो मनी ज्यादा है तो कहते हैं ही इज अ वेल्दी पर्सन, और अगर मनी कम है तो कहते हैं ये पुअर है। तो हमारे यहाँ वेल्थ की जो डेफिनेशन है वो काफी नैरो हो चुकी है। हम ये समझते हैं इट्स ऑल अबाउट मनी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ रिज़्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहां पे ये सारी चीजें शामिल हैं। अगर किसी की नेक बीवी है तो वो वेल्दी है, अगर कोई सेहतमंद है तो वो भी वेल्दी है, अगर किसी का रिलेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वो भी वेल्दी है। तो ये वेल्थ का कॉन्सेप्ट अरबी में रिज़्क़ है। एक वेल्थ का कैटेगरी या फॉर्म ऑफ वेल्थ जो है वो मनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ताला ऐलान करता है कि इस अर्थ पर जो भी लिविंग थिंग है, जो भी लिविंग थिंग है, अल्लाह ताला के जिम्मे करम पर है कि उसको रोजी पहुंचाएगा। ये अल्लाह की तरफ से कमिटमेंट है, अल्लाह की तरफ से वादा है। और अल्लाह ताला फरमाता है वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कभी तुमने कोई देखा है अपने वादे को पूरा करने वाला? अल्लाह ही सबसे बड़ा वादा पूरा करने वाला है, और अल्लाह का प्रॉमिस है, अल्लाह का कमिटमेंट है। अल्लाह वादा कर रहा है कि जो लिविंग थिंग है, रिज्क अल्लाह ने उसको पहुंचाना है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहि सलाम की हदीस है कि जिस तरह आदमी को मौत आकर रहेगी, अगर मौत से भागता चला जाए वहां पहुंचेगा जहां पर मौत उसको पहुंच ही जानी है। जिस तरह मौत से फरार नहीं, इसी तरह बंदे को अल्लाह ताला रिज्क पहुंचाकर ही रहता है। यानी अगर कोई चाहे कि मुझे रिज्क ना मिले, तब भी वो कोशिश करके देख ले, रिज्क उसको पहुंचकर ही रहेगा, रिज्क उसको पहुंचकर ही रहेगा। तो इसी तरह मौलाना साहब वाज कर रहे थे, और इसी तरह से मौलाना ने कहा कि अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया है, और जिस तरह मौत से तुम नहीं भाग सकते, रिज्क से नहीं भाग सकते। तो कोई ज्यादा समझदार बैठा था,
वो अपने घर पर गया और अपनी वाइफ को बोलता है, मेरे को मौलाना साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला रोजी देता है, चाहे तुम खाओ या ना खाओ, अगर तुम ना भी चाहोगे तब भी अल्लाह ताला तुमको रोजी देगा। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि अब मैं तो नहीं खाऊंगा, अब मैं देखता हूं अल्लाह मुझे कैसे खिलाएगा। अल्लाह वादा कर रहा है, अब मैं देखता हूं अल्लाह मुझे कैसे खिलाएगा। तो बीवी ने समझाने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, खा लो। वो कहता है नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, अब अल्लाह ही खिलाएगा तो खाऊंगा। बहरहाल शाम होने लगी तो वो कहने लगा मैं जंगल में जा रहा हूं। लंच उसने नहीं खाया, शाम का वक्त हो गया, जंगल में फॉरेस्ट में जाने लगा। तो बीवी ने टिफिन बनाकर दे दिया कि दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, जंगल में जा रहे हो, ये खाना साथ ले जाओ, फूड साथ ले जाओ, भूख लगेगी तो खा लेना। उसने टिफिन तो उठा लिया, मगर ये कहकर कहा कि मैं खाऊंगा नहीं, देखता हूं अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। बहरहाल वो जंगल में गया, उसने वो जो फूड था, टिफिन था, उसको एक जगह रखा और दरख्त के पीछे छुप कर इबादत कर रहा है। नमाज पे नमाज पढ़े जाए, नमाज पे नमाज पढ़े जाए। मिडनाइट हो गई, आधी रात गुजर गई, इसके पेट में कुछ भी नहीं, और ये सोच रहा था कि देखता हूं अल्लाह मुझे अब कैसे खिलाएगा। जब आधी रात गुजर गई तो उसी जंगल में कुछ डाकू आ गए, रॉबरी करने वाले, तो रॉबर्स जो होते हैं, वो आपस में बैठ गए और जो उन्होंने रॉबरी की थी उस माल को तकसीम कर रहे थे, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। तो एक शख्स भागता हुआ आया सरदार के पास डाकुओं के और कहने लगा कि मैंने यहां पर खाना रखा हुआ देखा है, टिफिन में फूड है। सरदार ने कहा अच्छा, फूड लेकर आओ। तो वो सरदार के पास खाना लेकर आ गए। सरदार ने वो फूड का टिफिन खोला तो बिल्कुल फ्रेश था, ऐसा लग रहा था आज का खाना है। तो सरदार ने कहा कि यहां पर खाना बिल्कुल फ्रेश है, लगता है कोई हमारे अलावा भी यहां पर मौजूद है, ये उसका खाना है, जरा उसको ढूंढो, वो कौन है। अब वो सारे के सारे को इधर जाए को उधर जाए। अचानक एक शख्स को ये मिल गया, दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। तो उस डाकू ने इसको पकड़ा और सरदार के पास लाकर बिठा दिया, कहा ये लो सरदार, ये बंदा है। सरदार ने पूछा कि ये खाना तुम्हारा है? उसने कहा हाँ ये मेरा खाना है। सरदार ने कहा कि खाते क्यों नहीं हो? उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैंने अल्लाह से ये कह दिया है कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे खिला के दिखाए तो मैं तो नहीं खाऊंगा। डाकू ने कहा कि भाई हमें तो लग रही है भूख, हम खाना चाह रहे हैं, मगर हम उस वक्त तक नहीं खा सकते जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि इसमें पॉइजन तो नहीं है, हो सकता है जहर डला हुआ हो। अब इसको कंफर्म कैसे करें? तो एक डाकू ने कहा सरदार इसी बंदे को खिलाते हैं जिसका ये खाना है, अगर तो ये मर गया तो फिर हम बच जाएंगे, और अगर ये नहीं मरा तो इसका खाना खा जाएंगे। डाकू के सरदार ने कहा खा, उसने कहा नहीं खाऊंगा, उसने कहा खा, उसने कहा नहीं खाऊंगा। डाकू के सरदार ने निकाली लकड़ी, उसकी कमर पे धड़ाधड़ 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 लगाया, वो चीखें मारने लगा, रोने लगा, और रोते रोते खाया उसने पूरा खाना। घर पे जाकर बोलता है अपनी बीवी को, अल्लाह ताला जब खिला रहा है तो खा लेना चाहिए, वरना मार मार के खिलाएगा, अल्लाह मार मार के खिलाएगा, मैं पिट कर खाकर आया हूं। तो अल्लाह ताला ने रोजी देने का वादा तो किया है और वो खिलाता भी है, मगर हम ह्यूमन बींग, हम डाउट में रहते हैं, अनसर्टेनिटी सी होती है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फेथ लेवल हमारा बहुत कम है। इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं कि इस्लाम इसके बारे में क्या गाइडेंस कहता है कि इस दुनिया में हम आए हैं, रिस्क का वादा अल्लाह कर चुका है, रिस्क दे रहा है और वही सबसे बढ़कर रोजी देने वाला है। मगर क्या वजह है कि हम देखते हैं कि हमारा फेथ का लेवल वो नहीं है जो कि एक मुसलमान का होना चाहिए। और नंबर 2, वो कौन से स्पेसिफिक वेज हैं, इस्लामिक वेज हैं कि जिसको अपनाकर कोई शख्स एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ स्टाइल जीकर चला जाए। इमेजिन करें 6 months फ्रॉम टूडे, आज मेरे बयान को सुन लीजिएगा, 5 कीज दे रहा हूं। 6 months फ्रॉम टूडे अगर आप ये 5 की 5 चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आ जाओ, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है ना, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, ये टोटली चेंज हो जाएगी। आपके पास पैसा एक्सपेक्टेड वेज से आएगा, अनएक्सपेक्टेड वेज से आएगा। क्यों? क्योंकि ये वो इनविजिबल वेज हैं जिसको मैं कहा करता हूं स्पिरिचुअल वे, कि जब स्पिरिचुअल वेज अपनाए जाते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, जो कि एक इंसान के पास उसका रिस्क लेकर आ जाते हैं। तो इस्लाम में कुछ स्पेसिफिक तरीके बयान किए गए हैं कि जिससे आदमी अच्छे से पैसे बना सकता है, उसकी मनी भी बढ़ती है, उसकी वेल्थ भी बढ़ती है, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जी सकता है, एक मुसलमान जी सकता है विद द कंडीशन कि उसके पास ये कीज हों और वो इनको इंप्लीमेंट करे अपनी लाइफ के अंदर। तो नंबर 1, अब याद रखिएगा, नंबर 1 क्या है?
نمبر ون یہ ہے، اگر کوئی پیسے والا بننا چاہتا ہے، ویلدی بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ لگژری لائف اسٹائل ہو جائے، ویکیشن بھی ملے اور ہر طرح کی فیسلٹیز ہو، گاڑی بنگلہ سب کچھ ہو۔ نمبر ون، ایک مسلم کو چاہیے کہ سب سے پہلے توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائے۔ دیکھیں سول ہیں ہم لوگ، اور سول یہ ڈرٹی ہو جاتی ہے، چافو ہوتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، اس کا پاور کم ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، اور جب کبھی گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا پاور کم ہو جاتا ہے، اور گناہ، سن، یہ سول کو اتنا ویک کر دیتا ہے کہ وہ اس لائف میں کچھ میراکل نہیں کر پاتی، ایک اچھی لائف نہیں جی پاتی، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ویکنیس آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایک اچھے سے صاف ستھرے پانی سے اس سول کو دھوئے، اس کے گناہوں کو دھوئے، تو یہ سول دوبارہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ توبہ اور استغفار یہ فرسٹ کی ہے ٹو بیکم ویلدی پرسن، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قبل اس کے قرآن کی آیت پڑھوں، استغفار کہتے کس کو ہے؟ ہمارے یہاں استغفار اس کو سمجھا جاتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، ہم استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں، تسبیح گھماتے رہتے ہیں، میں نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا ہے، میں نے 300 دفعہ کہا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرف کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی اٹینشن ہی نہیں، میننگ کیا ہے اس کی پتہ ہی نہیں۔ استغفار کہتے ہیں، استغفار اور توبہ سیم ہے۔ استغفار اس کو کہتے ہیں کہ آدمی سب سے پہلے تو ایکسپٹ کر لے کہ آئی ایم اے سنفل پرسن، اور اگر رات کو سو رہا ہے تو سونے سے پہلے ایکسپٹ کرے، یا اللہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے، ایکسپٹ کر لے۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جب گناہ کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کا رول الگ ہے۔ دنیا میں اگر ہم کسی کو جا کر بولے میں نے چیٹنگ کی ہے، وہ جیل میں ڈلوا دے گا، اریسٹ کروا دے گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں کہہ دو یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو نمبر ون استغفار میں ایکسپٹنس، ایکسپٹ کر لے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے سن کیا۔ نمبر ٹو ریگریٹ، گلٹ کی فیلنگ آنی چاہیے۔ یہ ایموشن ہے جو کبھی کبھی آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں بندے کے، جب اس کو فیل ہوتا ہے نا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اگر آنسو نہ بھی نکلیں مگر دل میں جو فیلنگ ہے، اس کو کہتے ہیں ندامت۔ اور نمبر 3، نیکسٹ ٹائم کے لیے پکا پرومس کر لے کہ آج کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اور اگر وہ گناہ کسی ہیومن بینگ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا رائٹ بھی پورا کرے، یعنی اگر اس کا مال دبا لیا ہے تو اس کا مال واپس کرے، اس کو سوری بولے، اس کو ہرٹ کیا ہے اس سے معافی مانگے، اگر بیک بیٹنگ کی اس کو پتا چل گیا تو اس سے معافی مانگے۔ یہ سارے ہیومن بینگ کے رائٹس آ جاتے ہیں، مگر استغفار میں یہ بیسک 3 تھنگز ہیں: گناہ کو ایکسپٹ کرے، ندامت ہو، اور نیت کر لے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جو استغفار ہے جب بندہ ہر روز کرتا ہے اور سچے دل سے کرے، اس لیے نہیں کہ پیسہ مل جائے، ایسا آج کا بیان سننے کے بعد یہی نہیں کہ پیسہ چاہیے، استغفار تو کرنا ہے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ویک ہو گئے، تو جب کوئی سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب یہ کس کا میسج ہے؟ یہ کون طریقہ سکھا رہا ہے ویلدی ہونے کا؟ وہ اللہ سکھا رہا ہے، واللہ خیر الرازقین، یہ وہ اللہ سکھا رہا ہے جس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر لیونگ تھنگ کو رزق میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود طریقہ بتا رہا ہے، اس مصحف کا لکھا ہوا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج ہم انگریزوں کی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسلموں کی بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل، ہاؤ ٹو بیکم ویلدی، یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا کام بن گیا۔ یہ کتاب اللہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار تو کرو، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ النوح کی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے عالم، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگتا ہے حضرت حالات بڑے خراب ہیں، قحط ہو چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ کچھ دعا کر دیں۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں استغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر۔ اب وہ چلا گیا، دوسرا آیا، اس نے آ کر کہا حضرت اتنی غربت ہے، پور پرسن ہوں میں، پیسہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر۔ تیسرا شخص آیا، کہنے لگا میرے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے میرے پاس۔ آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، تو بھی استغفار کر۔ چوتھا آیا، کہنے لگا میرے پاس باغ ہیں مگر اس کے اندر سبزہ نہیں ہے۔
آپ فرماتے ہیں استغفر اللہ، تو بھی استغفار کر، چاروں کو استغفر اللہ، استغفار استغفار۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا ادب سے کہتا ہے حضرت 4 ڈفرنٹ پرابلم سیم سولوشن، ون سولوشن فار آل پرابلمس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام حسن بصری نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، دیکھیں یہ قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس سے اپنی ریئل لائف کی پرابلم کا سولوشن نکالتے تھے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ جس نے کہا تھا بارش نہیں ہو رہی، اللہ فرماتا ہے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کی جمع اموال ہوتی ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ وہ جو غریب آیا تھا اس کو میں نے اس لیے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے کر تمہاری مدد کرے گا، تمہیں سپورٹ کرے گا، تمہارے کو ہیلپ کرے گا۔ وَبَنِينَا، وہ جو بے اولاد تھا اللہ بتا رہا ہے کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے کر مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جو کہہ رہا تھا کہ باغ ہیں سبزہ نہیں اگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ باغ عطا کرتا ہے، اس میں نہریں جاری کر دیتا ہے۔ تو استغفار اور توبہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو قرآن سے نکلا ہے کہ اگر اس لائف کو بہتر کرنا ہے اور لائف کے پرابلم سولو کرنے ہیں تو استغفار کرنا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ومن استغفر اللہ، کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی سے اس کو نکال دیتا ہے۔ یجعل اللہ لکل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی سے اس کو ایگزسٹ کا دوڑ دکھاتا ہے کہ یہاں سے تو نکل سکتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، جو کثرت سے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کو ایکسپیکٹ بھی نہیں ہوتا، فرام ان ایکسپیکٹڈ ویز۔ دیکھیں انکم جو آتی ہے نا دو طرح سے آتی ہے، ایک ایکسپیکٹڈ وے ہوتا ہے، ایک ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ ایکسپیکٹڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے پروڈکٹ سیل ہو جائے گی تو پیسہ آ جائے گا، میں جاب کرتا ہوں اینڈ آف منتھ مجھے سیلری مل جائے گی، یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہے، ان ریٹرن آپ کو کچھ ملنے والا ہے۔ مگر ان ایکسپیکٹڈ ویز بھی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ، اچانک کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے، کسی کی لاٹری لگ جاتی ہے، کسی کو انہیریٹنس میں مل جاتا ہے، کسی کو کیسے بھی مل جاتا ہے، کوئی گفٹ کر دیتا ہے، تو یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان ایکسپیکٹڈ ویز سے دولت مند بنا دیتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ ویز سے۔ وہ کر کچھ اور رہا ہے، پلاننگ کچھ اور چل رہی ہے، پیسہ کہیں اور سے آ گیا، مگر کنڈیشن کیا ہے؟ استغفار۔ تو نمبر 1 استغفار ہے، ہر رات سونے سے پہلے یہ کام کر لیں، ہو سکے تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد جب گھر پہ جاتے ہیں سونے لگے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، یہ کہہ دیں مولا پورے دن کی مووی کو ری پلے کریں، صبح اٹھنے سے لے کر اب تک کتنے گناہ کیے۔ سب سے پہلے دیکھیں آنکھ سے میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، موسٹلی ہم اپنی آنکھوں سے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ پہلے اپنی آنکھوں کا گناہ ڈھونڈیں کہ میں نے آنکھ سے کوئی گناہ کیا ہے آج پورے دن، اس کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ پھر کان کی طرف آئیں کہ میں نے کچھ سنا ہے ایسا جس کا سننا منع کیا گیا ہے، پھر اس کے زبان کی طرف آئیں کہ زبان سے میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کے بعد پیٹ کی طرف آئیں کہ حرام تو نہیں کھا لیا، پھر اپنے ہاتھ اور پاؤں کی طرف آئیں کہ ایسا تو نہیں کہ جس کو پکڑنے سے منع کیا اس کو پکڑا ہے۔ ایک ایک چیز کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں، یا اللہ مجھے آج معاف کر دے، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے استغفار، ہر روز سونے سے پہلے کر لیں۔ اگر سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ نہیں پڑھتے تو رات کو جب سونے لگے نا اور یہ دعا یاد آ جائے اللہم بسمک اموت واحیا، تو اس دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جسٹ فار 1 منٹ پورے دن کو ریپلے کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سونے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، کیا پتا صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں۔ تو استغفار یہ طریقہ ہے کہ رات کو جب آپ یہ کریں گے نا تو یہ ایک انرجی نکلتی ہے ہماری باڈی سے، پوزیٹیو انرجی، اور وہ انویزیبل ہے اور وہ آسمانوں پہ چلی جائے گی، اور پھر پوری رات آپ کے لیے جو آپ کو چاہیے، پیسہ چاہیے، ویلتھ چاہیے، اس پہ ورک کرتی رہے گی، کیونکہ ہم نے اللہ سے کنیکشن جوڑ لیا سونے سے پہلے۔ تو نمبر 1 توبہ اور استغفار۔ نمبر 2 ویلتھی بننے کا دوسرا طریقہ جو اسلامک طریقہ ہے وہ ہے التقوی، متقی بن جانا۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کی اگر آسان سی ڈیفینیشن میں بتاؤں، کیونکہ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے ہے، تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کا ڈیفینیشن بڑی آسان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کرے اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچ جائے. جو ٹو ڈو ہے اس کو کر لیا جائے، جو ناٹ ٹو ڈو ہے اس کو نہ کیا جائے. بس یہاں پہ نالج چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. اگر انفارمیشن ہے، نالج ہے، اب نیکسٹ ڈے ابھی سے رات کو انٹینشن کر کے سو رہے ہیں آپ کہ کل کا پورا دن میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، اس کی نافرمانی سے بچوں گا. یہ تقویٰ ہے کہ میں کل کا دن جسٹ نیکسٹ 24 آورس میں متقی ہو کر گزاروں گا. میں اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ کروں گا، اپنے کانوں کو بھی، اپنی زبان کو بھی، اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی، اپنے پیٹ کو بھی، گناہ سے بچوں گا اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا وہ کروں گا. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرما رہا ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جاب سے نکال دیا گیا، بزنس کیا فیل ہو گیا، کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے زندگی تباہ ہو گئی ہے. جس چیز کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں کچرا بن جاتی ہے. لوگ بولتے ہیں نا مولانا جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں کچرا بن جاتا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، ہر دروازہ بند ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. میرے بندے جب سارے دروازے بند ہو جائیں اور تو متقی ہو کے میری بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے دروازہ بنا دے گا. مخرج کہتے ہیں ایگزسٹ نظر آئے گا اس کو، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے میں نکل سکتا ہوں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو متقی ہے نا، اس کو میں روزی وہاں سے دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کی امیجینیشن میں بھی نہیں آتا کہ یہاں سے بھی پیسہ مل سکتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر آگے توکل کی بات آگے جو تیسری کی ہے. تو سیکنڈ ہے تقوی، کہ جب آدمی متقی بن جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان ایکسپیکٹڈ ویز سے دولت عطا کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ان اللہ یحب التقی الغنی. اس حدیث کو یاد رکھے. آقا علیہ السلام نے دیکھیں سیکوینس کیسا رکھا، فرمایا اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے متقی کو جو پیسے والا ہے، رچ ہے مگر رچ ہونے سے پہلے متقی ہے، دا پائس رچ پرسن. اللہ لو کرتا ہے دا پائس رچ پرسن کو. تو وہ پائس پہلے ہوتا ہے، رچ بھی ساتھی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے. تو حدیث کے اندر بھی کنیکشن ہے کہ تقوی اور رچنس، تقوی اور غنا، تقوی اور مال و دولت کی کثرت کی حدیث میں بھی نظر آتی ہے. تو اگر ہم تقوی کی طرف آ جائیں، پہلے گناہوں سے توبہ کر کے شاور لے کے باتھ لے کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، ہر روز کر لیں، اور اگلے دن کے لیے کمٹمنٹ کر لیں یا اللہ میں کل کا دن تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا. تو یہ دو ایسے طریقے ہیں کہ جس سے آپ جو ویلتھ ہے یا منی ہے اس کی جو سورس ہے اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، نمبر 3 کہلاتا ہے التوکل، اللہ پر بھروسہ کرنا. اسے فیتھ کہا جاتا ہے، فیتھ ایمان. اور یہ فیتھ اللہ ہے، التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ. یہ بھروسہ ہے کیا؟ اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی جو ہے وہ ان انویزیبل چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے. اینجل سے اس کی روز ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جبریل سے، کبھی میکائیل سے. ہمیں یہ سب دکھتے نہیں ہے نا، تو ہمارا فیتھ لیول کم ہے. یہ تو دیکھا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑا کر ملک شام لے کر آ رہے ہیں. اسی ارتھ کی بات کر رہا ہوں، کوئی سٹوری نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑوا کر ملک شام لے کر آ رہے ہیں. ایک جگہ پہنچے ہیں اور سامنے اوشین، سمندر. فار ایگزامپل اگر ہم کو یہاں سے لکونی جانا ہے اور فیری نہیں ہے، ہاؤ ول یو گو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیم سچویشن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کے بنو اسرائیل آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، اپنی آرمی کے ساتھ آ رہا ہے، اور اوشین ہے، سمندر ہے، نہ کوئی فیری ہے، نہ کوئی بوٹ ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اب میں کیا کروں؟ آگے جاؤں تو ڈوب جاتا ہوں اور پیچھے دیکھتا ہوں تو فرعون اپنی آرمی کے ساتھ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم سمندر میں چلے جاؤ، عصا مارو فی البحر، سمندر میں عصا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اسٹک ہے، لکڑی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے یہ لکڑی سمندر پہ مارو. اب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اگر ہم کو جانا ہو لکونی، سامنے ہے سمندر، کوئی فیری نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، اور کوئی آپ کو بولے پانی میں لکڑی مارو، تو آپ کیا کرو گے؟
آپ کو ہنسی آ جائے گی، بولے پانی میں لکڑی ماروں گا چیٹیں اڑیں گی؟ بھائی مجھے یہ بتا بورڈ کدھر ہے، فیری کدھر ہے؟ مگر فیتھ اسے کہتے ہیں کہ جب سینسری انفارمیشن آ رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کانوں سے سنا جا رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، سینسری انفارمیشن ہماری کہہ رہی ہے، فزیکل جو سینسری انفارمیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا، مگر ان سائڈ آواز آتی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَأَلْقِ فِي الْبَحْرِ عصا کو پانی میں مارا، اب جو سمندر ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے، درمیان میں ایک وے بن رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ چل رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل چل رہی ہے، اور یہ چلتے چلتے سمندر کے بیچوں بیچ جو اللہ نے راستہ بنایا اس سے گزر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور فرعون اور اس کی آرمی نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی چل پڑتے ہیں، یہ جیسے ہی چلنا شروع ہوئے سمندر آپس میں مل گیا۔ یہ کہلاتا ہے فیتھ۔ اگر تو پوسیبل لگ رہا ہے پھر ہم نے ایکشن لیا تو یہ ہماری عقل کہتی ہے، مگر جب امپوسیبل لگ رہا ہو پھر ہمارے ذہن میں آئے کہ اٹ از پوسیبل فار اللہ، امپوسیبل فار می بٹ اٹ از پوسیبل فار اللہ۔ اور اس فیتھ کے ساتھ جب آپ اپنی مارننگ کا آغاز کرو گے اور صبح کا آغاز کرو گے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پاور آ جاتا ہے انسان میں کہ میری بیک پر کوئی ہے، مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی ہے، آئی ایم نوٹ الون، میرے ساتھ جبریل ہیں، میرے ساتھ میکائیل ہیں، میرے ساتھ اسرافیل ہیں، میرے ساتھ اللہ کے اینجلز ہیں، اللہ کی ہیلپ ہے، اللہ کا پاور ہے میرے ساتھ۔ اس فیلنگ کے ساتھ جب کوئی صبح اٹھے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اپنے ہاتھ سے میریکل کریٹ کرے گا؟ اس دنیا میں کوز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ اگلی بات سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توکل کے بارے میں فرمایا، حضور علیہ السلام نے ان برڈز کو دیکھا، جو پرندے ہوتے ہیں نا یہ ہوا میں اڑتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ لرزقکم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو نا جیسے ان پرندوں کا ہے، کمثل الطیور، جیسے یہ پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اگر تم بھی ایسا بھروسہ کرو، ایسا ٹرسٹ کرو، ایسا فیتھ ہو تمہارے اندر بھی، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ اب پرندوں کو روزی کیسے ملتی ہے؟ بھائی آپ نے کسی پرندے سے پوچھا کہ تمہاری جاب کیا ہے، یہ کہاں کرتا پھرتا ہے پورے دن؟ کبھی پوچھا کسی کوے سے کوئی جاب کرتے ہو؟ بولے کوا میں اکاؤنٹنٹ ہوں، ڈاکٹر ہوں، کوئی جاب نہیں ہے ان کی۔ آپ اس سے پوچھو کوئی فیکٹری ہے بھائی، فیکٹری اونر ہو؟ کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی شاپ ہے، کوئی بزنس ہے، نتھنگ۔ مگر یہ صبح اپنے جب گھونسلے سے نکلتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تغدو خساما وتروح بطانا، یہ پرندے صبح جب گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، کس کے بھروسے پر نکلتے ہیں؟ اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا۔ یہ ہمیں آقا علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ تم بھی تو اسی اللہ کی مخلوق ہو، کہ تمہارا اللہ کوئی اور ہے؟ جب پرندوں کا اللہ بغیر بزنس کیے، بغیر جاب کیے، بغیر ملازمت کیے انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے اینیملز ہیں، کوئی 400 ایئرز سے جی رہا ہے، 400 سال سے جی رہا ہے، 400 سال سے کون کھلا رہا ہے اس کو؟ کوئی 500 سال سے جی رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، یہ انویزیبل سسٹم ہے۔ ہاں صرف فرق اتنا ہے توکل علی اللہ، ان جانوروں کا بھروسہ دوسرے جانور پہ نہیں ہے، جانوروں کا بھروسہ دوسرے جانور پہ نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہم ایک دوسرے پہ زیادہ بھروسہ کرنے لگ گئے۔ امپلائر پہ بھروسہ ہے کہ اینڈ آف منتھ مجھے سیلری دے گا، مگر اللہ پہ ایسا فیتھ اور ایسا بھروسہ نہیں ہے۔ بزنس پہ بھروسہ ہے کہ میں بزنس کروں گا تو پیسہ ملے گا، مگر اللہ پہ ایسا بھروسہ نہیں ہے۔ شاپ کھولتے اس لیے ہر روز کھولتے ہیں کہ شاپ کھولوں گا، کسٹمر آئے گا، پروڈکٹ سیل ہوگی تو پیسہ آئے گا۔ یہ سارے کے سارے کوز ہیں، یہ سب کوز ہیں، اور سچی بات ہے اس دنیا میں کوز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ مذہب اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ ہم سبب کو اپنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ یہ پرندے صبح کو نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، علماء کرام نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو گھونسلے میں بٹھا کر کھلا پلا سکتا ہے، پرندوں کو نکلنا کیوں پڑتا ہے؟ بھائی وہ اللہ جو قادر ہے، کن فیکون کہنے والا پاور رکھتا ہے، کن فیکون والا پاور ہے اس کے پاس، تو آخر کیا وجہ پرندوں کو ہر روز نکلنا پڑتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا یہ مسلمان کا طریقہ ہے، چاہے پھر وہ بزنس ہو، چاہے کوئی اور وے آف میکنگ منی ہو، اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ متوکل نہیں ہے یا اس کا ٹرسٹ لیول کم ہو گیا یا اس کا فیتھ کم ہو گیا. تو آدمی کچھ بھی کرے. اب آپ رات کو آپ نے توبہ کر لی اور سونے سے پہلے آپ نے اگلے دن کے لیے یہ نیت کر لی کہ میں تقوی کے ساتھ دن گزاروں گا. اب آپ جب صبح اٹھتے ہیں، یہ تھرڈ کی دے رہا ہوں، صبح اٹھے، نماز فجر آپ نے پڑھ لی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنورزیشن کر لیں، آپ کمیونیکیشن کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. شہرت سے زیادہ قریب ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سے ڈائریکٹ کنورزیشن کر لیں. فجر کی نماز میں، یا اللہ یہ دن شروع ہو گیا ہے، رزق تو نے دینا ہے، جتنا تو نے لکھا اتنا ہی ملے گا. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آج ہر طرح سے گناہ سے بچ کر روزی کماؤں گا. میں جاؤں گا، بزنس پر بھی جاؤں گا، جاب بھی کروں گا، اپنی ساری جان لگا دوں گا، ساری ایفرٹس ڈالوں گا، ہر طرح سے کوشش کروں گا، مگر اینڈ ریزلٹ از ناٹ ان مائی کنٹرول. کیا ریزلٹ آئے گا؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے ریزلٹ کا نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں کوشش کروں گا. جب آپ اس نیت کے ساتھ اپنی مارننگ کا آغاز کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے فرشتے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ ہم ان چیزوں کو بھول گئے. ہر انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا مسلمان، اور وہ اتنی کہہ دے بسم اللہ توکلت علی اللہ، توکل آ گیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے گھر چھوڑا ہوں اور اللہ پہ ہی بھروسہ ہے. فرشتہ بولتا ہے یہ بندہ جو اللہ پہ توکل کر کے نکلا ہے وقیتا. فرشتہ اس بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے، اے بندے تو نے اللہ پہ توکل کر لیا، ناؤ یو آر پروٹیکٹڈ، تم سیف ہو چکے ہو، تم پروٹیکٹڈ ہو. پھر فرشتہ کہتا ہے اہدیتا، اب تمہیں گائیڈنس ملے گی، سیدھا راستہ نظر آئے گا تم کو، کیونکہ تمہارا توکل اللہ پر ہے. یہ فرشتہ بول رہا ہے، مگر ہم نہیں سنتے. ہمیں لگتا ہے کہ فرشتے صرف میدان بدر میں اترے تھے بس، اس کے بعد کبھی نہیں اترے. ہم سمجھتے ہیں فرشتے غزوہ احد میں اترے تھے، اس کے بعد کبھی نہیں اترے. فرشتے آج بھی اتر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں، اور یہ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. مگر ان سے ہیلپ مانگو تو صحیح، اللہ سے ہیلپ مانگو، اللہ تعالیٰ فرشتے آپ کے پیچھے لگا دے گا. اور یہ فرشتے پھر کیا کرتے ہیں، آپ کو میں اگلی بات بتاؤں گا فرشتے کیا کرتے ہیں. فرشتے نا پھر کسی کے کان میں جا کر بولتے ہیں جاؤ اس سے جا کے خرید. آپ نے دیکھا ہوگا سیم اسٹریٹ، سیم پروڈکٹ، سیم مارکیٹ، سیم انڈسٹری، ایک بندے کی سیل ہو رہی ہے دوسرے کی نہیں ہو رہی. وائی؟ کیا ریزن ہے؟ فرشتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں تو اس سے جا کے خرید، تو اس سے جا کے خرید، تو اس سے جا کے خرید، تو اس سے جا کے خرید. یہ ساری انویزیبل اللہ کی ہیلپ ہے، ایک سسٹم ہے. تو جو توکل اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. یہ نمبر 3. نمبر 4، یہ نمبر 4 بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ موسٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے والے بننے کا مطلب تو ارن ٹو سیو منی، کماؤ اور سیو کرو، بیکم اے ویلدی پرسن، پیسے والے بن جاؤ. مگر مذہب اسلام کی جو کیز ہے اس میں پیسے والے بننے کا ایک اور طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے، نمبر 4، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. رشتہ دار کہتے کہ اس کو یہ سن لے پہلے، جو بھی ہمارے بلڈ ریلیشن ہے نا، جن کے ساتھ جو بھی بلڈ ریلیشن والے ہیں وہ سارے رشتہ دار کہلاتے ہیں. اب چاہے وہ پھپھو ہوں، چچا، تایا، ماموں، خالہ، چاہے ان لوز میں سے ہوں، مدر ان لو، فادر ان لو ہوں، یہ سارے کے سارے رشتہ دار کہلاتے ہیں. ایون جو کزن برادرز اینڈ سسٹرز ہوتے ہیں نا، شریعت اسلامیہ میں یہ بھی رشتہ دار ہیں. ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. صلہ رحمی کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ وہ سیکرٹ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا پیسے والے بننے کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یرزق، کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کو بہت سارا پیسہ دیا جائے، اس کی روزی بڑھتی چلی جائے. وَأَن يُنْسَأَ فِي أَثْرِهِ، اور اس کو یہ بھی پسند ہو کہ اس کو لانگ لائف ملے. دیکھو ہیومن بینگ کی دو ہی خواہش ہوتی ہیں، لمبی زندگی ہو اور پیسے والی زندگی ہو. امیجن کریں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی بھی دے، ہیلدی زندگی دے اور ویلدی زندگی دے، وہ اپنی لائف کے اندر کامیاب سمجھتا ہے اپنے آپ کو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لانگ لائف ود a lot of money. سیکرٹ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فل یسل رحیما، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بہن بھائی یہ رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، چچا، تایا، پھپھو اچھا سلوک ہے، خالہ، ماموں اچھا سلوک ہے،
کزن برادر اینڈ سسٹر، کیا ان کے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ کرتا ہے؟ ہم تو جو بھی کماتے ہیں نا ان سے چھپاتے ہیں. ہماری تو کنڈیشننگ ایسی ہو گئی کہ باہر ڈونیشن دے دیں گے، مسجد میں دے دو، دارالعلوم میں دے دو، کسی کو پتہ نہ چلے، بہن کو پتہ نہ چلے. اگر اس کو پتہ چل گیا وہ بولے گی اتنا پیسے والا ہو گیا میرا بھائی، باہر ہی باہر دیتے جاتے ہیں. حالانکہ افضل صدقہ ہے، افضل صدقہ یہ ہے کہ اپنے فیملی ممبرز کو دیا جائے اگر وہ ضرورت مند ہے. تو ماں باپ سے چھپایا، بھائی سے چھپایا، بہن سے چھپایا، چچا تایا ماما سے چھپایا، خالہ سے چھپایا، اور پیسے کو سنبھال کے رکھا، اور اچانک ہی لاس ہو گیا بزنس کے اندر. ایک تو یہ کہ جو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ملتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری روزی بڑھ جائے تو شروع کریں، کل ہی سے شروع کریں. جتنا آپ کو پاس گنجائش ہے آپ دینے والے بن جائیں. اور دیں کس کو؟ اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے بہن کو دیں، اپنے بھائی کو دیں، اپنے چچا تایا کو دیکھ لیں، پھپھو خالہ کو دیکھ لیں، جہاں آپ کو لگتا ہے یہ ضرورت مند ہے ان کو پیسہ دیں. اچھا صرف پیسہ ہی صلہ رحمی نہیں ہے، آپ کہیں گے پیسہ ہو تو دوں. مولانا میں تو بیان سننا آیا ہوں تاکہ پیسہ کماؤں، اور آپ بول رہے پیسہ خرچ کر. اگر پیسہ نہیں بھی ہے تو صلہ رحمی صرف پیسہ دینے کا نام نہیں ہے. آپ کال کرتے ہیں، ہیلو ہائی کرتے ہیں، حال احوال لیتے ہیں، سروس ٹو ادرس، آپ کائنڈ ہوتے ہیں، دوسروں کو سروس دیتے ہیں، اپنی بہن کے کام آتے ہیں، اپنے بھائی کے کام آتے ہیں، اپنے چچا تایا کے کام آتے ہیں. آپ آفر کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ریڈی ہوں، آپ مجھے حکم تو کریں، میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. ہم اپنے دوستوں کو بولیں گے یہ جملہ، مگر کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں بولتے. تو یہ صلہ رحمی ہے کہ ان کے ساتھ ایکسٹرا مائل جائیں، ان کو سروس دیں. یہ فورتھ کی ہے جو آقا علیہ السلام کی طرف سے بیان کی ہے کہ لمبی زندگی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ پیسے میں بھی برکت ہو جائے گی. نمبر 5 اینڈ لاسٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے. فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. الانفاق فی سبیل اللہ. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ ذہن دیا ہے کہ اگر پیسہ زیادہ چاہیے، ملینر بننا ہے، بلینر بننا ہے، الاٹ آف منی چاہیے، دینا شروع کرو، دینا شروع کرو. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو دو گے اس کا بدلہ اللہ تمہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے، خرچ کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر روز آوازیں آتی ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، خرچ کر، جیب سے پیسہ نکال، تجوری کے دروازے کھول، بینک سے وڈرو کر، ایم پیسہ بھیج. یہ آوازیں آ رہی ہیں، خرچ کر. مولا میں خرچ کروں گا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ اللہ فرماتا ہے انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب غور کرو، ایک چھوٹے بچے کا فیت اپنے باپ پر کیسا ہوتا ہے. اگر اس کو 50 شیلنگ ملے بچے کو اور وہ خرچ نہیں کر رہا، اور باپ بولے بیٹا تو خرچ کر، کل تجھے اور دے دوں گا، وہ خوشی خوشی جا کے سوڈا پی کر آتا ہے، بولتا ابو نے بولا ہے کل مجھے اور دیں گے. بیٹے کو پتا ہے باپ دے گا، مگر میں کیسا مسلمان ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھے دوں گا. ہم کہتے ہیں مولا پہلے دے، پہلے دے، میری ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، تیری ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں، میری ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، پہلے دے پھر دوں گا. جب نہیں دے گا تو میں بھی نہیں دوں گا. ہم ساری زندگی انتظار ہی کرتے رہتے، ساری زندگی انتظار کرتے ہیں اللہ دے گا تو دوں گا. حالانکہ اپوزٹ وے ہے، اپوزٹ وے ہے. اللہ کہتا ہے تو دے پہلے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کتنا بھروسہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں فیلنگ آف ابنڈنس ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا مجھے مفلس سمجھ رکھا ہے. میں وعدہ کر رہا ہوں دے، میں تجھے دوں گا. ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ میں نے تو یہ فرشتے دیکھے نہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھے. اس نے بولا ہے جس نے دیکھے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر روز ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا. یا اللہ آج جو تیری راہ میں خرچ کرے میں دعا کر رہا ہوں تو اس کو لپا کر اس کو بدلے میں دے. دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی، اے مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو بے برکت کر دے. یہ ہر روز فرشتے کہہ رہے ہیں. تو خرچ کرنا ایک وے ہے پیسے والے بننے کا. آخری میں ایک حدیث عرض کروں اس بات پر. ایک شخص تھا، وہ کہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اکیلا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں انویزیبل جو ویز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں.
جو ہمیں دکھ نہیں رہی نا، یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نہیں دکھ رہی وہ بہت کچھ ہے۔ حدیث صحیح حدیث بخاری مسلم کی، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے آواز سنی کسی فرشتے کی، فرشتے کی آواز آئی، آواز کیا تھی؟ اسقی حدیقۃ فلان، ایک فرشتہ بادل کو حکم کر رہا تھا۔ بھئی یہ میرا یہ موسٹ امپورٹنٹ میسج ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے کانوں میں آواز ہے اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں کا جو گارڈن ہے، جو باغ ہے، اس کو پانی پہنچا۔ اس سننے والے نے دیکھا کہ آواز تو آ رہی ہے مگر نظر نہیں آ رہا کون ہے، مگر حکم دیا جا رہا ہے بادل کو، کلاؤڈ کو، بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بادل فلاں کے گارڈن کو پانی چاہیے، تو پانی برسا۔ اب یہ حیران ہوا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بادل چلنے لگا۔ اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے، یہ بادل یوں چلنے لگا۔ تو یہ شخص بادل کے ساتھ ساتھ چل رہا کہ یہ بادل جا کہاں آ رہا ہے۔ بادل ایک پہاڑ کے اوپر گیا اور وہاں پر تیزی سے برسا، بارش ہوئی، وہ پہاڑ سے پانی نیچے آ رہا ہے۔ تو یہ بندہ نیچے کھڑا ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے پانی کہاں جا رہا ہے۔ وہ پانی بہتا ہوا کہیں جانے لگا، یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ پانی کس کے پاس جاتا ہے۔ ایک جگہ پر پہنچا، ایک شخص وہاں پر ایک بڑا سا چمچہ لے کر نا وہ کھڑا ہوا تھا، اور سارا کا سارا پانی اپنے باغ میں ایسے ڈالے جا رہا تھا، ایسے ڈالے جا رہا تھا۔ تو اس نے آ کے کہا السلام علیکم یا عبداللہ، یا اللہ کے بندے تجھ کو سلام ہو۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا، اس کا وہ نام لیا کہ کیا تمہارا نام یہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام تو یہی ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ میں نے آواز سنی تھی، کسی نے تمہارا نام لے کر کہا تھا، بادل کو حکم دیا تھا کہ بادل پانی برسا، اور میں نے دیکھا کہ بادل نے پانی برسایا اور وہ پانی بہنے لگا اور بہتا بہتا تمہارے پاس آ گیا، اور تم مزے سے کھڑے ہو، نہ تم کو بور ہول کرنا پڑا نہ کچھ کرنا پڑا، پانی چل کر آ رہا ہے تمہارے پاس اور تم اٹھا کر پانی اپنے کھیت میں ڈال رہے ہو۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ سیکرٹ کیا ہے؟ کیا ایسا کرتے ہو کہ انویزیبل فورسز ہیں جو تمہاری ہیلپ کر رہی ہیں؟ مجھے وہ بتاؤ۔ اس کا جو جملہ تھا نا بس وہ یاد کر لیجئے۔ اس نے کہا جو کچھ بھی میری ارننگ ہوتی ہے، جو میری انکم ہے، اتصدق بثلثہ، اس نے کہا 33% کو میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں۔ 33% بہت زیادہ ہے، مگر اس کا یقین ہوگا بھائی، جب یقین ہوگا تو پھر فرشتے اسی طرح اس کی ہیلپ پہ لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا وَأَنَا آكُلُ وَعِيَالِي بِثُلُثِهِ، اور کا جو ریمیننگ 33% ہے وہ میں اپنی فیملی کے لیے لے جاتا ہوں، میں اور میرے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور جو ریمیننگ 33 ہے میں اس کو ری انویسٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا سیکرٹ ہی یہی ہے کہ تم جس طرح سے اپنی منی کو ڈیوائڈ کرتے ہو، اپنے پرسنل یوز میں لے کر آتے ہو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہو اور ری انویسٹ کرتے ہو، اسی وجہ سے اللہ نے انویزیبل فورسز کو تمہارے لیے تمہاری ہیلپر بنا دیا ہے۔ تو 5 سیکرٹس ہیں۔ نمبر 1 توبہ و استغفار، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 توکل فیتھ، نمبر 4 صلہ رحمی، اور نمبر 5 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ کل انشاءاللہ عز و جل اہم ٹاپک ہے کل کا بھی،